अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं चाहूँगा कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखें और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कितने हिस्से हैं या कितने इकसाम हैं, इसे हम देखें। सही। तो पहली बात तो ये कि एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो तरीक़ाकार है, वो असूल व ज़वाबित हैं जिन पर हम अमल करके हम कोशिश करते हैं कि हमारी वेबसाइट के पेजेस और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो मालूमात है, जो कि कंटेंट है, जो मालूमात है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आर्टिकल्स हैं, वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में रैंक करें। ठीक है, यानी हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो सर्विसेज हैं या हमारा आर्टिकल जिस टॉपिक पर है, अगर उस टॉपिक के बारे में गूगल पर सर्च की जाए, अगर हमारी सर्विसेज के बारे में गूगल पर सर्च की जाए तो हमारी वेबसाइट सामने आए, हमारा आर्टिकल सामने आए। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा आर्टिकल ओपन होगा, हमारी वेबसाइट ओपन होगी और वेबसाइट के ओपन होने से हमारी सर्विसेज की सेल में इजाफा होगा। और अगर हमारा आर्टिकल सामने आएगा तो आर्टिकल पढ़ा जाएगा और आर्टिकल के अंदर जो हमारे लिंक होंगे वो भी क्लिक किए जाएंगे और उन क्लिक से जो है वो सेल होगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो मकसद है एफिलिएट अर्निंग से पैसे कमाना, वो मकसद हमारा पूरा होगा। सही। तो अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के 3 हिस्से हैं। सही। लोग कहते हैं 3 इकसाम है, मैं कहता हूँ 3 हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि हमने तीनों हिस्सों पर अमल करना है, तो तब जाकर हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, हमारा कंटेंट रैंक करेगा, हमारे पेजेस रैंक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो वेबसाइट होती है उसके अंदर वो एक घर की तरह होती है। जैसे घर में कमरे होते हैं, इसी तरह वेबसाइट के ऊपर पेजेस होते हैं। तो हम अपने पेजेस को जो है रैंक करना चाहते हैं। सही। यानी अगर medium.com पर मैंने 9 आर्टिकल पब्लिश किए हैं, तो जब एक आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ तो वो एक पेज होता है। ठीक है। जब दूसरा आर्टिकल ओपन करता हूँ वो दूसरा पेज होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे 9 आर्टिकल है, यानी वो 9 पेजेस मेरा रैंक करें। सही। तो इसमें तीनों किस्म की एसईओ मैं करूँगा, तो तब जाकर जो है वो मेरा आर्टिकल जो है वो रैंक करेगा। ठीक है। तो पहली जो किस्म है उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, जो दूसरी है उसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, और जो तीसरा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। ठीक है। टेक्निकल एसईओ दरअसल ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये टेक्निकल है, ये बातें प्रोग्रामिंग के साथ, प्रोग्रामर के साथ या डेवलपमेंट के साथ या कोडिंग के साथ टेक्निकल बातें होती हैं, लिहाजा इनको हमने टेक्निकल हिस्से का नाम दिया हुआ है। सही। तो हम पहले बात करेंगे ऑन पेज एसईओ क्या है। जैसे जो डेफिनेशन में मैंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा पेज रैंक हो, हमारे वेबसाइट रैंक हो और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो मालूमात है वो रैंक हो। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हम अपनी वेबसाइट पर जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो असूल व ज़ाबित हम फॉलो करते हैं, ठीक है, या जो हमारी वेबसाइट के बारे में जो असूल व ज़ाबित हैं कि हमारी वेबसाइट किस किस्म की होनी चाहिए, उस पर किस किस्म का आर्टिकल होना चाहिए और हमारे आर्टिकल की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए और आर्टिकल के अंदर कितने लिंक लगाने चाहिए, ये क्या है, ये ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है। ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ में मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई आप आर्टिकल ओपन करते हैं, तो वो जो पेज होता है उसके ऊपर से लेकर आखिर तक ये सारे के सारे जो असूल व ज़ाबित हम फॉलो करते हैं वो ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है। अब सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है एड्रेस, जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर भी जो एड्रेस होता है, ये जो वेबसाइट का नाम होता है, जो लिंक होता है, उसके शुरू में HTTPS होता है।
اور یہ جو ایس ہوتا ہے نا، یہ ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ، یہ ایس ایس سرٹیفکیٹ کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایس لگا ہوگا تو اٹ مینز کہ ہم نے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہے اور ہماری ویب سائٹ سیکیور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب میں آرٹیکل پبلش کرتا ہوں تو میرے آرٹیکل کا لنک کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لنک کو ہم یاد نہیں کرتے ہیں، عام طور پر کاپی کر کے ہم کسی کو سینڈ کرتے ہیں، کیونکہ لنک کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ مشکل چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو میرا جو لنک ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے www.medium.com-best-seo-books۔ تو بیسٹ ایس ای بکس کا جو آرٹیکل ہوگا وہ اس کا اس طرح سے لنک ہوگا۔ تو medium.com ڈومین نیم ہے اور اس کے آگے جو best-seo-books-learning SEO، تو وہ جو ہوتا ہے، وہ جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سلگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی آپٹیمائزیشن کی جاتی ہے، اور شروع میں جو اس کے شروع میں وہ جو HTTPS لگا ہوتا ہے تو ہم SSL سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری ویب سائٹ کے ایڈریس میں ایس بھی آ جائے۔ تو ان چیزوں کو بھی جو وہ کرالر ہے نا، گوگل کا کرالر جو ہے، جس نے جو ہے وہ ہماری ہیڈنگ کو پڑھنا ہے، ہمارے جو اوپر ایڈریس کو پڑھنا ہے، اور پھر جا کر اس نے گوگل کے ریکارڈ میں جا کر انڈیکسنگ کرنی ہے، ریکارڈ سیو کرنا ہے، کیٹیگرائز کرنا ہے، تو پھر وہ اسے سمجھے گا اور اسے اہمیت دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے ہوتا ہے ہمارا ٹائٹل۔ ٹائٹل کیا ہے؟ بیسٹ ایس یو بکس فار لرننگ ایس یو ان 2024، ایسی ہوتا ہے۔ تو وہ ہوتا ہے ہمارا ٹائٹل، وہ ہوتا ہے ہمارے آرٹیکل کا عنوان، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں کی ورڈ ریسرچ کرتا ہوں اور کافی زیادہ تحقیق کر کے جو ہے وہ میں کیا کرتا ہوں، کی ورڈ کا انتخاب کرتا ہوں، اور پھر میں جو ہے اس کو ٹائٹل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ٹائٹل بہت اہم ہے، اس لیے ہم کی ورڈ کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹائٹل بناتے ہیں۔ تو میں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کافی زیادہ تگدو کر کے، کافی زیادہ چیکنگ کر کے میں نے کی ورڈ کا فیصلہ کیا تھا ایسیو بکس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے عنوان بنایا، ٹاپک بنایا، بیسٹ ایسیو بکس فار لرننگ ایسیو ان 2024، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹائٹل اہم ہے، تو اس لیے میں نے ایک اور آرٹیکل، ایک اور کی ورڈ کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے آن لائن ارننگ ایپس ان پاکستان۔ تو یہ میں اس سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو اعداد و شمار ہے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن چونکہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس پر ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے اور اس پر آرٹیکل بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ آرٹیکل انفارمیٹیو ہوگا، اس کے اندر میں کوئی کسی پروڈکٹ سروس کا لنک نہیں لگا سکوں گا، لیکن پھر بھی میں نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے، یہ ایک انفارمیٹیو آرٹیکل ہوگا، یہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو لوگ نیٹ پر یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اور یہ آرٹیکل ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا، لیکن ہمارے کرائٹیریا پر یہ پورا اترتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا آن پیج ایسیو کی، اور بات کر رہا تھا کہ ٹائٹل کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے پیچھے ہمارا کی ورڈ ہوتا ہے۔ اب ٹائٹل کے بعد ہیڈنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اسائنمنٹ لکھتے تھے نا، ہیڈنگ، سب ہیڈنگ کی بھی سب ہیڈنگ ہوتی ہے، تو ان ہیڈنگ سے بھی بڑی اہمیت ہے، اور ہیڈنگ بناتے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کی ورڈ کا ذکر کریں اور ہیڈنگ اچھی بنائیں تاکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ جتنی باتیں ہیں وہ اس میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آن لائن ایپس کی میں بات کروں گا تو مجھے چاہیے کہ وہ میں اس میں جو اہم ایپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں market.com کوئی وہ ای کامرس کی اگر ایپ ہے، یا یوٹیوب کی بات کروں، یا میں ٹک ٹاک کی بات کروں، میں جتنی بھی ایپ قابل اعتماد ہیں ان کا مجھے کیا کرنا چاہیے، ہیڈنگ میں علیحدہ ذکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہیڈنگ بناتے ہوئے بھی ہم
سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہم آرٹیکل لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہوئے بھی اس کی گرامر کا خیال رکھا جاتا ہے، پنکچویشن کا خیال رکھا جاتا ہے، پیرے چھوٹے بنائے جاتے ہیں اور چھوٹے جملے لکھے جاتے ہیں، اور انگلش بھی نہ گھٹیا لکھی جاتی ہے نہ ہی بہت اعلیٰ لکھی جاتی ہے. تو ہمیں انگلش صحیح لکھنی چاہیے، صاف لکھنی چاہیے، چھوٹے جملے بنانے چاہیے. اور اب آرٹیکل لکھتے ہوئے ہم نے تقریباً ہر پیرے میں اپنے کی ورڈ کا کم از کم ایک دفعہ ذکر ضرور کرنا ہوتا ہے. اور آرٹیکل لکھتے ہوئے ہم نے اپنے پرائمری کی ورڈ کے ساتھ سیکنڈری کی ورڈ کا بھی جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، اور وہ بھی نیچرلی، یعنی کہ بات کے اس طرح سے نہیں، یعنی کہ ریڈر پڑھے تو اسے ایسا نہ لگے کہ اس نے جان بوجھ کر بار بار اس لفظ کو جمع کیا، ایسے نہیں. تو مطلب وہ آرٹیکل ریالسٹک، حقیقت پسندانہ بھی لگے، اور اس کے اندر جو لنک بھی لگے، اور جو ہے وہ کی ورڈ کا ذکر بھی بار بار ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ آئے کہ جو یوزر ہے، جو ریڈر ہے، وہ پڑھتے ہوئے جو اسے اریٹیشن ہو، اسے غصہ آئے اور وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اور آخر میں کنکلوژن بھی نکالا جاتا ہے، اور ایک کمپریہنسو، ایک اچھا کنکلوژن نکالا جاتا ہے تاکہ وہ ریڈر کو ہمارا آرٹیکل پڑھ کے فائدہ ہو. اب اس کے اندر لنک جو ہیں اس کے بھی اصول و ضابط ہیں. آخر میں جو انٹرنل لنک اور ایکسٹرنل لنک لگائے جاتے ہیں، آخر میں رائٹر اپنا نام، یعنی میں اپنا نام لکھتا ہوں اور اپنے نام کے نیچے تھوڑی سی اپنی پروفائل لکھتا ہوں کہ میں فری لانس رائٹر ہوں اور لکھنا میرا شوق ہے. اس طرح سے میں کچھ لکھتا ہوں. اب آرٹیکل کے اندر تصویریں بھی لگائی جاتی ہیں، اور تصویر کا سائز بھی کم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تصویر کا نام بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ جو کرالر ہے نا، کرالر وہ تصویر کو نہیں پڑھتا ہے، اسے نہیں پتا یہ تصویر کیا ہے، کیونکہ وہ کون سا دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایک جہاز کی تصویر ہوگی، یا ایسی بکس کے اندر میں کسی کتاب کا ذکر کروں گا، تو مجھے چاہیے اس تصویر کے ساتھ میں اس کا نام بھی لکھوں. تو نام سے جو ہے وہ کرالر کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے، یا یہ ایک کتاب کی تصویر ہے. ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ لوگ ٹائٹل کو دیکھ کر، تصویر کو دیکھ کر بھی کلک کرتے ہیں، یا کئی دفعہ گوگل میں ہم تصویر کو سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم کوئی چیز گوگل میں لکھتے ہیں اور نیچے جو آپشن ہوتی ہے اس میں ہم امیج پر کلک کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے صرف امیجز آتے ہیں. تو جس کا جو امیج ہمیں اچھا لگے گا، پھر ہم اس امیج پر کلک کر کے تو ہم آرٹیکل اوپن کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آن پیج ایسیو کے اندر ہم اپنے پیج کے سب سے اوپر سے لے کر سب سے آخر تک جو ہے وہ جتنے بھی اصول و ضابط ہم فالو کرتے ہیں، تاکہ گوگل کا جو کرالر ہے اسے آئے اور سمجھے اور اس کی انڈیکسنگ کرے، اور بعد میں رینکنگ جو الگوریتم ہے وہ ہمارے آرٹیکل کو گوگل میں رینک کریں یا سامنے شو کریں. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ آن پیج ایسیو میں آتی ہیں. اور پیراسائٹ ایسیو کے اندر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا، زیادہ تعلق جو ہوگا وہ آن پیج ایسیو پر ہوگا، کیونکہ ویب سائٹ ہماری ذاتی تو ہونی نہیں ہے، یہ کوئی فورم ہوگا جیسے medium.com ہے. اور یہ سچ ہے کہ ہم نے ان فورم پر کام کرنا ہے جن کے جو اچھی ویب سائٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ان کی ویب سائٹ پر اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان ویب سائٹ کا نہ تو لاگ ان پاسورڈ ہمارے پاس ہوگا کہ ہم اسے اوپن کر کے ڈیش بورڈ میں جا کر کچھ چینجز کریں. ایسا تو نہیں ہے نا. ہم نے آرٹیکل ہی لکھ کر پبلش کرنے ہیں، اور وہ آرٹیکل ہم ایس سی او کے پرسپیکٹو سے اسے ہم کہتے ہیں ایس سی او فرینڈلی آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے. ایسا آرٹیکل ہے جس کو لکھتے ہوئے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اصول و ضابط کو جو ہے وہ فالو کیا جائے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اصول و ضابط کو مد نظر رکھ کر جو آرٹیکل لکھا جائے اسے ہم کہتے ہیں ایس سی او فرینڈلی آرٹیکل. تو ہم نے ایس سی او فرینڈلی آرٹیکل لکھنے ہیں. خیر، اب دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے آف پیج ایسیو. آف پیج ایسیو میں ہم اپنی ویب سائٹ کے یا اپنے کنٹینٹ کے یا اپنے پیجز کے یا آرٹیکل کے جو لنک ہوتے ہیں یا آرٹیکل کا جو ایڈریس ہوتا ہے اس کا ذکر ہم کافی اور جگہوں پر کرتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، یا اس کے علاوہ کسی فورم پر بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں. وہی جیسے وہ ہم کورا پر کسی سوال کو جواب دیتے ہوئے ساتھ لنک لگاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور تو کہنے کا مطلب ہے کہ آف پیج ایسیو میں ہم لنک بلڈنگ کرتے ہیں. ہم اپنی ویب سائٹ یا اپنے پیج کا جو لنک ہے یا ایڈریس جو ہے یا نام جو ہے اس کا ہم ذکر بار بار کئی جگہوں پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی نے اچھی مثال دی تھی کہ جیسے میں نے کہا کہ ویب سائٹ ہمارے گھر کی طرح ہوتی ہے. تو گھر کو جو بنانا ہے، گھر کی جو کنسٹرکشن ہے وہ آن پیج ایسیو کا حصہ ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب گھر کا جو ڈریس ہم اپنے ریلیٹیوز کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تصویریں کسی کو بھیجتے ہیں کہ ہم نے اچھا گھر بنا لیا، تو وہ آف پیج ایسیو میں ہوتا ہے. تو اس میں ہم بیک لنک بناتے ہیں، اور بیک لنک کی بھی کافی زیادہ اقسام ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی قسم کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے پروفائل بیک لنک، کہ کہیں پر میں نے اپنی پروفائل بنائی، یعنی نام لکھا، میں نے ای میل آئی ڈی لکھا اپنا، میں نے اپنا شعبہ لکھا، ایڈریس لکھا، فون نمبر لکھا، اور اس کے اندر میں نے کسی ویب سائٹ کا جو ہے وہ ذکر کر دیا. تو اس طرح سے میں نے کسی کو لنک دے دیا. تو ایسے لنک کو ہم پروفائل لنک کہتے ہیں، کیونکہ پروفائل بناتے ہوئے ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، تو وہ پروفائل لنک ہو جاتا ہے. تو اس طرح بیک لنک کی کافی زیادہ جو اقسام ہیں. کئی بیک لنک فری ہوتے ہیں، کئی بیک لنک جو ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں. اور یہ جو گیسٹ پوسٹ آرٹیکل ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی آرٹیکل کو کسی ویب سائٹ پر ایز اے گیسٹ پوسٹ پبلش کرواتے ہیں، صحیح، تو وہ اور اس آرٹیکل کے اندر کسی ویب سائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے، تو ایسے لنک کو ہم وہ گیسٹ پوسٹ بیک لنک کہتے ہیں. اور یہ لنک جو ہے وہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے نا یہ گیسٹ پوسٹنگ کا کام کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے اور اس میں کسی ویب سائٹ کو لنک ہی دیا جاتا ہے، یا کسی ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ آرٹیکل کے اندر ایڈجسٹ کر کے کسی اور ویب سائٹ پر جب آرٹیکل پبلش کروایا جاتا ہے تو وہ لنک بھی پبلش ہو جاتا ہے. تو ان لنک کے پبلش ہونے سے کیا ہوتا ہے، گوگل کی نظر میں ہماری ویب سائٹ کے جو ہے وہ ویب سائٹ کی اتھارٹی، ویب سائٹ کی ویلیو، ویب سائٹ کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اور اس بنا پر گوگل کا جو الگوریدم ہے وہ ہماری ویب سائٹ کو ویلیو زیادہ دیتا ہے، اور پھر ہماری ویب سائٹ کو سامنے رکھتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آن پیج ایسیو بھی کریں گے تو کرولر ہماری ویب سائٹ کو، ہمارے آرٹیکل کو اہمیت دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آف پیج ایسیو میں جب ہم بیک لنک کریٹ کریں گے تو اس سے بھی وہ پیج کی ویلیو بڑھے گی. اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایسیو ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جو ٹیکنیکل ایسیو ہے اس کا تعلق ہماری پوری ویب سائٹ کے ساتھ ہے. اور ویب سائٹ کے اندر پیجز بھی ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اندر جو معلومات بھی ہوتی ہے، آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکل ایسیو میں ہم کچھ وہ اصول و ضوابط فالو کرتے ہیں تاکہ اوور آل ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ویب سائٹ اوپن ہونے میں ٹائم لیتی ہے، لوڈ ہونے میں وقت لیتی ہے، تو اس سے بھی ریڈر کو جو ہے وہ اریٹیشن بھی ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ گوگل کے کرالر بھی اسے جو ہے وہ کم اہمیت دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ٹیکنیکل کام کر کے یا اپنے ڈیولپر کو کہہ کر ہم کہیں کہ ہماری ویب سائٹ کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوڈ جلدی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارا اگر ٹیکنیکل بندہ، ویب سائٹ ڈیولپ کرنے والا بندہ ان غلطیوں کو صحیح کرے گا تو ہماری ویب سائٹ کی سپیڈ اگر زیادہ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، تو یوزر کو بھی اچھا لگے گا، اور کرولر بھی اس چیز کو اہمیت دے گا. اسی طرح ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اب کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ موبائل کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہماری ویب سائٹ اگر کوئی بندہ موبائل پر اوپن کرے تو اس وقت بھی جلدی اوپن ہونی چاہیے، جلدی لوڈ ہونی چاہیے، اور اس کا ویو اچھا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ٹیکنیکل ایسیو میں آتی ہیں. اور یہ بھی کوئی ٹیکنیکل غلطیاں ہوں تو انہیں صحیح کیا جائے تو پھر جو ہے نا وہ یہ چیز بہتر ہوتی ہے.